दादा जान, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। साइमा, आप भी झूठ बोल रही हैं। मैंने उनके पैसे नहीं चोरी किए। आप मेरा पर्स देख सकते हैं। वो मासूम सी भोली भाली लड़की अपने सामने खड़े आदमी को किसी भी तरह इस बात का यकीन दिलाना चाहती थी कि वो गलत नहीं है, जबकि उसके बराबर में खड़ी उसके ताया की बेटियां फ़ौरन ही गुस्से से चीख पड़ी थी। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम झूठ बोल रहे हैं? हम तुम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं? दादा जान, आप इसका पर्स चेक करें। अगर इसमें से साइमा के पैसे हुए तो आप इसको घर से बाहर निकाल देंगे। इस लड़की की वजह से हमारे घर का सुकून गारत हो गया है। बेवजह इसको हमने अपने घर में पनाह दे दी है। बीनश के मुंह में जो आता जा रहा था वो बोलती जा रही थी, जबकि माहिरा का रो रो के बुरा हाल था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो इन लोगों के सामने अपनी सफाई कैसे पेश करे। वो बेकसूर थी लेकिन बेवजह कसूरवार ठहराई जा रही थी। मुराद साहब ने उसको गुस्सील निगाहों से देखा था। वो चीखते हुए बोले थे, ये सब कुछ क्या माजरा है माहिरा? तुम क्या समझती हो अपने आप को? हमारे ख़ानदान में अगर तुमने चोरी वगैरह करनी है तो अपने गांव वापस दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और तुम मेरे घर में रहकर ये सब कारनामा अंजाम दो। मैंने महज तुम्हें गांव से शहर इसीलिए बुलाया था ताकि तुम मेरी खिदमत कर सको और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सको। लेकिन अगर तुम चोरी वगैरह करना चाहती हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। वो गुस्से से दहाड़े थे। वो बिल्कुल भी इस बात को कबूल नहीं कर सकते थे कि उनकी पोती चोर है। जबकि माहिरा एक बार फिर बोली थी, दादा आप महज उसको ताकीद ना करें, इसकी छानबीन करें। आपको सच मालूम हो जाएगा। यही आखिरी बार मेरे कमरे के अंदर थी। दादाजान, पूरे 25,000 रुपये गायब हुए। कोई छोटी रकम नहीं है। मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। दादाजान ने उलझन भरी निगाहों से सामने खड़ी माहिरा को देखा था, जो रो रो कर अपना हाल बुरा कर चुकी थी। वो सफ़ेद लिबास में मौजूद थी, सर पर दुपट्टा जमाया हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं चली जाए या फिर अभी के अभी ज़मीन में धंस जाए। उसने आज तक ऐसा इल्ज़ाम खुद पर लगता हुआ नहीं देखा था। जब से वो आई थी, साइमा और बिनिश उसके पीछे लग चुकी थी। लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा था कि इस मासूम की माँ का इंतकाल हुए कुछ ही दिन हुए। बेशक अल्लाह जिनके दिलों में मेहर डाल देता है, उनके दिल से इंसानियत, खौफ, खुदा और हर एहसास मर जाता है। यही हाल साइमा बिनिश और उसकी माँ सकीना बेगम का था। वो बेहाल सीने पर बांधे उसको घूर रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को घर से बाहर निकाल दें। इनका इकलौता बेटा इस लड़की के पीछे दीवाना हो रहा था। आज मौका बहुत अच्छा था। वो भी हाथ साफ कर लेना चाहती थी, लेकिन इनकी बेटियों ने बहुत अच्छे से मैदान संभाला हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही थी। जबकि दादा जान ने फ़ौरन माहिरा की छानबीन करने का हुक्म दे दिया था। वो भी ऐसी लड़की को अपने घर में पनाह नहीं देना चाहते थे। वो लोग खाते पीते घर आने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन चोरी वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दादा जान के हुक्म पर साइमा और बिनिश उसकी तलाशी लेने लगी थी। उसके छोटे से कमरे को पूरा बखेर के रख दिया था। उसका एक एक सामान ज़मीन बोस हो चुका था, जबकि वो आंसू भरी निगाहों से पूरा तमाशा देख रही थी। उसकी आंखें नमकीन पानी से भर चुकी थी। दिल कँप-कँपा रहा था। वो महज़ अल्लाह ताला से एक ही दुआ कर रही थी कि उस पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए, क्योंकि उसको यकीन था जिस अंदाज़ में उसकी छानबीन की जा रही थी, ये लोग कुछ भी कर सकते थे। और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक इस मासूम सी गुड़िया पे इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि वो चोर है। उसके पर्स के अंदर पूरे 25,000 रुपये रखे हुए थे। उसकी आंखों से भल-भल आंसू बहने लगे थे, जबकि वो फ़ौरन ही हाथ जोड़ गई थी और दादा जान की जानिब देखते हुए वो गुलूगैर लहजे में बोली थी, खुदा की कसम दादा जान, हम बेकसूर हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। हमें नहीं मालूम ये पैसे कहाँ से आए हैं। वो बिल्कुल बेबस हो गई थी। अब ना सर पर बाप का साया था और ना ही माँ का साया था। वो कहाँ जाती? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि दादा जान ने घुमाता हुआ जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था, जिसकी ताब न लाते हुए वो मासूम सी गुड़िया ज़मीन बोस हो गई थी। वो देखने में कोई मसनूई गुड़िया ही लगती थी। छोटा सा मासूम चेहरा, गजाली आंखें जिनमें हर वक्त वो काजल लगाकर उन्हें संवार के रखती थी। छोटी सी नाक जो रोने के बायस लाल सुर्ख हो रही थी। कुदरती गुलाबी गाल, पंखुड़ियों के मानद होंठ,
جو دانتوں سے کاٹنے کے بعد کافی سرخ ہو رہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے، جبکہ دادا جان نے بے ساختہ اس کی پیشانی کے بال تھام کر اسے کھڑا کیا تھا اور اس کے منہ پر غصے سے چیخے تھے، تمہیں کیا لگا تھا کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے؟ میرے گھر میں ایسی چورنی لڑکی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنی جائیداد اور اپنے خاندان سے لا تعلق کرتا ہوں۔ یہ کہتے انہوں نے اس کا بازو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دادا جان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے مجھے اس طرح رات کے سائے میں نہ نکالے دادا جان، مجھے شہر کی گلیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ دادا، میں آپ کی پوتی ہوں، موسم بہت خراب ہے، میں صبح یہاں سے چلی جاؤں گی، ابھی میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے۔ جبکہ مراد صاحب کان لپیٹے اسے گھسیٹ کر اپنے گھر سے نکال دینا چاہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا تھا۔ ماضی کا وہ لمحہ آج بھی انہیں یاد تھا جب ان کا بیٹا ان کے سامنے ایک دوسری عورت کو فوقیہ دے رہا تھا، اور وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں بلکہ ماہرہ کی ماں ہی تھی۔ اسی لیے وہ کسی صورت اس لڑکی پر رحم نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وہ جب دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی تو وہ تڑپ کر بولی تھی، دادا جان، میں آپ کے بیٹے کی بیٹی ہوں، کچھ تو میرے حال پر رحم کھائیں۔ لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بدل لی تھی، ان کے دل میں بالکل رحم نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی ہی سنتان، وہ اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، جبکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتی تھی، ہر ایک کی مدد کرتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد بھی اس نے سب کے کام کیے تھے، کسی کا حکم مسترد نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی عزت نہیں تھی، بلکہ اسے محض رسوائی کیا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے، لیکن وہاں موجود کسی نفوس نے بھی اس کی ذات پر رحم نہیں کھایا تھا۔ وہ دل سے مجیب کو یاد کر رہی تھی، لیکن آج اس کی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دادا جان نے رات کے 10 بجے سے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا سامان بھی تھوڑی دیر بعد ہی سائمہ اور بینش اس کے منہ پر پھینک کر گئی تھی، جبکہ وہ محض ان لوگوں کی منت کرتی رہ گئی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا جائے، مگر کسی نے بھی اس کی ذات پر رحم نہیں کھایا تھا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے اور صدائیں لگانے کے بعد وہ تھک گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ لوگ بے حس ہیں، کسی بھی صورت اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ اسے مجیب کے آنے کا انتظار کر لینا چاہیے، لیکن وہ تھک گئی تھی، اب مزید رسوا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ اللہ کا نام لے کر خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر سیدھی سڑک پر چلنے لگی تھی۔ اسے رب کائنات پر یقین تھا، اللہ کی اتنی بڑی زمین پر اس کے لیے بھی کوئی حصہ تو ہوگا۔ وہ اپنے اللہ کی محبوب بندی تھی، اپنے رب سے پیار کرنے والی، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے تو اس کو خالق حقیقی مان کر اس کے بھروسے چل دیا جاتا ہے تو وہ خود ہی راستے بناتا چلا جاتا ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، اس کو کہاں جانا ہے۔ اس معصوم کو تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ گاؤں جانے والی بس کون سی ہے۔ اس کے سر پر نہ ماں کا سایہ تھا اور نہ ہی باپ کا سایہ تھا، اسی لیے وہ در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اور دوسری طرف دادا جان سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محض نفرت ہی نفرت تھی۔ ماہرہ کی ماں سے شادی ہونے سے پہلے وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب اس بیٹے نے ان کی بات کا مان نہیں رکھا تو اسی پل انہوں نے اس بیٹے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیا تھا۔ ہاں، ماہرہ کا باپ ان کا سگا بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنی منمانی کی تھی اور ایک شہر کی لڑکی سے شادی کر کے ان کی عزت کو خاک کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی لاتے، لیکن سرفراز صاحب کے اس قدم نے ان کے دل میں ہر ان کی جگہ بالکل ختم کر دی تھی، اور آج اس چیز کا بدلہ انہوں نے ماہرہ کو گھر سے نکال کر لے لیا تھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا مستقبل کی حرکت انہیں کتنی تکلیف دینے والی ہے۔ تقریباً 11 بجے کے قریب مجیب گھر واپس آیا تھا، ان کا لاڈلا پوتا تھا جسے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کے آگے سب کو فراموش کر دیتے تھے۔ مجیب گھر واپس آیا تو اسے کہیں بھی ماہرہ نظر نہیں آئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت گارڈن میں بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اس کا پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، اس کا سامان بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یکدم خطرے کی گھنٹی بج گئی اور وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا تھا، اور جو بات سکینہ بیگم نے اس کی گوش گزاری تھی
وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یکدم وہ لاؤنج میں کھڑا پھٹ پڑا تھا۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ماہرہ چوری کر سکتی ہے؟ وہ بہت معصوم لڑکی ہے، آپ لوگ کیسے اس پر الزام لگا سکتے ہیں؟ جب اس کی بہن بینش یکدم بولی تھی، بھائی اس کے پاس سے میرے 25,000 روپے ملے ہیں، تو بھلا وہ کیسے معصوم ہو سکتی ہے؟ گاؤں کی لڑکی ہے، چوری اس نے کی ہوگی، اس لیے آپ اس طرح اس کا سائڈ نہ لیں۔ جبکہ مجیب کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی اس مکار بہن کا منہ توڑ دے۔ وہ اپنی بہنوں سے بخوبی واقف تھا۔ ویسا بھائی ہرگز نہیں تھا جو ہمیشہ غلط کو صحیح ٹھہراتا۔ اگر اس کی بہن غلط تھی تو وہ غلط بولنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے دادا جان کی جانب دیکھا تھا جو لاؤنج کے صوفے پر خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے بولا تھا، دادا جان، آپ ایک سمجھدار انسان ہو کر ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ماہرہ کتنی معصوم ہے؟ آج تک اس نے کب ایسی کوئی حرکت کی جس کے باعث آپ اس کو گھر سے نکال دیں؟ اگر اس نے چوری کی بھی تھی تو ایک لڑکی ذات کو رات کے 10 بجے گھر سے نکلنا آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے؟ آپ کو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ حقیقت ہے؟ کچھ پل اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اللہ کا نام لے کر وہ باہر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہر راستے کو کھنگال رہا تھا، کہیں تو اس کو ماہرہ نظر آ جاتی، لیکن وہ کہاں گئی تھی کسی کو کچھ علم ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ ماہرہ ان کے گھر سے بہت دور آ گئی تھی۔ مسلسل چلنے کے بعد اس کے پاؤں میں اب تھک کر درد کر رہے تھے۔ وہ سیدھے ہاتھ کے روڈ پر چل رہی تھی جبکہ اس کے برعکس مجیب اس کو الٹے ہاتھ کی روڈ پر ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ اس کو یاد تھا ماہرہ کالج پچھلے حصے کی طرف آتا ہے۔ اس کو یہی لگا تھا کہ ماہرہ ہو سکتا ہے پچھلے حصے کی طرف گئی ہو، مگر اس بار اس نے اپنا راستہ کچھ اور منتخب کیا تھا، اور یہ بھی شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوئی اشارہ تھا۔ یکدم زوردار بارش شروع ہو گئی تھی، جل تھل کے باعث ہر جگہ پانی پانی ہو رہا تھا۔ ویسے بھی صبح سے موسم کافی خراب تھا اور اب بارش کا ہو جانا ماہرہ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، پروردگار، تو میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا، میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ تو نے میرے ماں باپ مجھ سے چھین لیے، ایک کی چھت میرے پاس بچی تھی وہ بھی تو مجھ سے لے چکا ہے۔ یا اللہ، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کی آواز روڈ پر گونج رہی تھی، سنسان ہونے کے باعث دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو کسی بات کا علم نہیں تھا۔ چلنے کے بعد اس کی حالت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ بالکل مین روڈ پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد اچانک اسے دور سے گاڑی کی آواز آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ گاڑی بہت سپیڈ میں اس کی طرف ہی آ رہی تھی، اور جیسے اس نے گاڑی کی آواز پر گھوم کر دیکھا تو ایک گاڑی بہت تیزی کے ساتھ اس کے قریب آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی، اور یکدم انجانے خوف سے وہی زمین پر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ گاڑی میں موجود وہ شاندار مرد ایک دم گھبرا گیا تھا۔ ملک ابرار نے گاڑی کو بے ساختہ بریک لگایا تھا، ورنہ کوئی پل جاتا اور ماہرہ کچل جاتی۔ وہ پریشان ہو کر گاڑی سے باہر آیا تھا، اس کے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ آفس سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب اچانک اس سے دور سے ایک لڑکی سڑک پر چلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کے دماغ میں یکدم کسی غلط عورت کا خیال آیا تھا، لیکن گاڑی کے قریب آتے اس کا بے ہوش ہو جانا اس کو بہت بڑی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا اور ماہرہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کو یہ سب چیزیں کفت میں مبتلا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ گھر پر اس کی دادی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی عادت میں شمار تھا وہ اپنی ماں جیسی دادی کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے انتظار نہیں کرواتا تھا۔ وقت سے پہلے ان کا ہر کام کر دیا کرتا تھا اور ان کے ہر حکم کی پیروی کرتا تھا، کیونکہ اس کے خاندان میں محض دادی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ ان کی ہر بات ماننا اول آخر سمجھتا تھا۔ جیسے اس نے ماہرہ کو سیدھا کیا تو چند پل کے لیے وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر اپنی جگہ پر اسٹیل ہو گیا تھا۔ اس نے آج تک اتنی حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ کہنے کو وہ لڑکی بہت چھوٹی تھی، مگر دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت حسن دیکھا تھا، وہ کئی ممالک گھوم چکا تھا، لیکن جو معصومیت اس لڑکی میں تھی آج تک اس نے ایسی معصومیت کسی بھی لڑکی میں نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملک ابرار جیسا انسان اپنی جگہ پر اسٹیل ہو گیا تھا، لیکن جیسی بارش نے زور پکڑا تو وہ فوراً ہوش میں آیا تھا۔ وہ بے وجہ وقت کا ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا،
اس کو معلوم تھا اس کی دادی اس کی فکر میں ہلکان ہوگی، اس لیے فی الحال وہ کسی چیز پر بھی دھیان نہیں دینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ لڑکی بیمار تھی، اس کی مدد کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ عموماً تو وہ بالکل بھی کسی پر دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کا معصوم چہرہ دیکھ کر اس کا ایمان تبدیل ہونے لگا تھا۔ اس کو اس طرح بیچ تنہا روڈ پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ لڑکی تھی، اوپر سے بلا کی حسین تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے ماہرہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی کے قریب آیا، اس کی نگاہ اس کے کندھے پر موجود برتھ مار کر پڑی تھی۔ وہ چند پل ثانیے کے لیے سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھ رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے کندھے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر اس کا برتھ مارک تھا۔ وہ کچھ کہتا یا سمجھتا اس سے پہلے یک دم گاڑی کے قریب سے کچھ چھچورے لڑکے گزرتے ہوئے ہٹنگ کرتے ہوئے گئے تھے، جبکہ وہ فوراً ہوش میں آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے گاڑی کو بھگا کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ ملک ابرار کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ بار بار پلٹ پلٹ کر پیچھے لیٹی ہوئی ماہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو اس کو ملا وہ حقیقت ہے یا پھر خواب۔ اس کے چہرے کی خوشی لوٹ آئی تھی، کئی سالوں کی کھوج نکل آئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ وہ سیدھا اس کو لیے اپنے بنگلے پر آیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ اس نے باہر آ کر بہت احتیاط سے ماہرہ کو اپنی باہوں میں لیا تھا اور دوڑنے والے انداز میں اندر کی طرف بڑھا تھا۔ راستے میں وہ ڈاکٹر صاحب کو کال کر چکا تھا۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس کی دادی اس لڑکی کا کتنا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنی باہوں میں لیے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ شائستہ بیگم پر پڑی تھی، جو قرآن پاک ہاتھ میں لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ اس نے گلا خنکارا تھا اور شائستہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، بی جان آپ کا تحفہ تیار ہے۔ اس کی آواز سن کر انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس کی باہوں میں موجود ایک لڑکی کو دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم کبھی اس کو تو کبھی اس کی باہوں میں موجود اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو معاملے کی سنگینی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو بالکل پہچان نہیں پائی تھی کیونکہ ماہرہ کے چہرے پر اس کا دوپٹہ تھا جس کے باعث اس کا چہرہ کور تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بی بی جان اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی، ملک ابرار یہ لڑکی کون ہے اور آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جبکہ وہ دھیما مسکرایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کی کھوج مکمل ہوگی بی جان، آپ کی نواسی مل گئی ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ان کا پوتا جو بول ہے وہ حقیقت ہے یہ خواب۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کو بستر پر لٹا چکا تھا۔ بارش کے باعث اس کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ اس نے دادی کی جانب دیکھا تھا اور فوراً ہی ملازموں کو بلا کر اس کے کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، جبکہ شائستہ بیگم ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑی بت کی مانند بستر پر لیٹی ماہرہ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ خدا نے ان پر کیسا احسان کیا تھا۔ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً ہی ماہرہ کا معائنہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بارش کے باعث اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس کی ہر حال میں حفاظت کی جائے اور اسے کسی بھی بڑے نقصان سے بچایا جائے، یہی ورنہ جلد یا بدیر وہ اپنی جان گنوا دے گی، کیونکہ اچانک سے ایسے بے ہوش ہو جانا یہ ٹھیک علامت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اپنی رائے دے کر جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور قدم با قدم چلتا ہوا دادی کے قریب آیا تھا۔ انہیں اپنے مضبوط حصار میں لے کر ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، بے جان آپ کیوں اب دیدہ ہو رہی ہیں؟ خدا نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ کے لیے وہ معجزہ کر دیا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ریاضتیں طے کر رہی تھی۔ اپنی نواسی کا ماتھا چومی اس سے ملاقات کریں، ایسے بت کی مانند کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ بے ساختہ روتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی اور بے یقین لہجے میں بولی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا ابرار، میری بیٹی کی گڑیا میرے سامنے لیٹی ہوئی ہے، میرا بس نہیں چل رہا اس کو میں اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابرار اس کو اٹھاؤ، اس سے پوچھو اس کی ماں کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے؟ جبکہ ابرار نے ان کو تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ فکر نہ کریں، یہ لڑکی جب جاگ جائے گی تو سب کچھ بتائے گی،
اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ روڈ پر ایسے کیوں چل رہی تھی؟ اور ہماری پھپھو کام پر ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اس کا برت مار دیکھا؟ بیجا نے سر کو نفی میں لایا تھا، ان کی جانب دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولا تھا۔ بالکل پھپھو کی طرح اس کی گردن پر بھی وہی مارک ہے، میں نے اس مارک کے ذریعے اس کو پہچانا ہے، ورنہ میں تو اسے اسپتال میں چل جانے والا تھا، پھر کسی پولیس اسٹیشن میں چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ جاتا۔ لیکن بیجان شاید خدا نے ہمیں ہماری ڈول سے ملوانا تھا، وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی دادی نے بے ساختہ سر اس بات میں لایا تھا اور قدم بہ قدم چلتی ہوئی اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کا چہرہ نہارنے لگی تھی۔ اس کا ہر نقوش اس بات کی گواہی تھا کہ یہ فرزانہ بیگم کی بیٹی ہے، ان کی اکلوتی بیٹی کی سنتان ہے۔ انہوں نے جھک کر ماہرہ کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، میری جان اٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ میری بیٹی کہاں پر ہے؟ وہ جھریوں زدہ ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ملک ابرار بستر پر لیٹی حسن کی دیوی کو دیکھ رہا تھا جو محض 18 سال کی تھی۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر ہی وہ اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا یہ لڑکی زیادہ عمر والی نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا اور سیدھا گارڈن میں کھڑے ہو کر گہرے کش لگانے لگا تھا۔ ملک ابرار ایک نام تھا، وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج باشندہ تھا، ہر ایک شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ آج بھی وہ ایک بڑی ڈیل فائنل کر کے آ رہا تھا، مگر راستے میں کسی اجنبی لڑکی کو چلتا دیکھ کر اس نے یہی گمان کیا تھا کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے، یقیناً یہ غلط خاتون ہے، لیکن قریب جاتے اس کا بے ہوش ہو جانا اور پھر اس کی گردن پر برتھ مار کا ہونا اس بات کی گواہی تھا یہ لڑکی اجنبی بلکہ اسی کی کزن ہے، اس کی پھوپھو کی بیٹی ہے۔ اس کو آج بھی یاد تھا، اس کی پھوپھو اسے بہت پیار کرتی تھی، اس کو اپنی گود میں لیتی تھی، اسے خوب لاڈ کرتی تھی۔ پھر ایک روز اچانک ہی وہ غائب ہو گئی تھی اور کئی عرصے بعد ایک خط آیا تھا جس میں صاف صاف الفاظوں میں ایک ہی بات لکھی گئی تھی کہ اس کی بیٹی جب بھی ان کے ہاتھ آئے تو ان کی حفاظت کی جائے، اس کی شادی ملک ابرار سے کی جائے، یہ ان کی آخری خواہش ہے۔ وہ دل سے دعا کر رہا تھا اس کی پھوپھو صحیح سلامت ہو، انہیں کچھ نہ ہوا ہو، لیکن کہتے ہیں نا بعضوں کا دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس بار ملک ابرار کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازمہ بھاگتے ہوئی ملک ابرار کے پاس آئی تھی اور دادی کا پیغام پہنچایا تھا کہ ماہرہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ خبر سنتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہ فوراً سگریٹ نیچے زمین پر پھینک کر اس کو مسل چکا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے وہ سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، اپنے سامنے اجنبیوں کو دیکھ اس کی ہوا خشک ہو رہی تھی، جبکہ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا اسے وہ ہر سوال پوچھے جو ان کے دل میں موجود ہے۔ شائستہ بیگم اس کو مخاطب کرتی اس سے پہلے ہی ابرار ملک قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا، جبکہ وہ مزید خوف سے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ وہ یکدم رونا شروع ہو گئی تھی، اس کی عادت میں شمار تھا جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ رونا شروع کر دیا کرتی تھی۔ وہ زاروں کی طرح باقاعدہ آواز سے رو رہی تھی، جبکہ ابرار ملک اس چھوٹی سی لڑکی کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شائستہ بیگم فوراً اس کے قریب ہوئی تھی اور شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا لاڈو، کیوں رو رہی ہو؟ آخر تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم سڑک پر بے ہوش ہو گئی تھی، تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ اسے باتیں کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ ملک ابرار ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مگر جب اس کا رونا نہ رکا تو وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ دادی کو اشارے سے ہٹنے کا بول کر وہ اس کے قریب تر بیٹھ گیا تھا، اچانک سے اس کا بازو تھام کر اس سے اپنے قریب کر لیا تھا، جبکہ ماہرہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، کس خوشی میں اتنے آنسو بہائے جا رہے ہیں؟ آخر کون سی بات تمہیں ہماری بری لگ گئی ہے جو تم رونا بند ہی نہیں کر رہی ہو؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، جو بات دادی پوچھ رہی ہیں نا ان کا جواب دو۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا رہی تھی، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ اچانک ہی اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی، وہ پینگ کر رہی تھی اور ملک ابرار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پینگ کس لیے کر رہی ہے۔ اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ سب اس سے پیار سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس کو بے ہوش ہوتا دیکھ شائستہ بیگم کی جان لبوں پر آئی تھی اور ملک ابرار کی جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی تھی، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ ایسا رد عمل کیوں دے رہی ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟
ابرار کچھ کرو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ جبکہ اس نے اپنی دادی کو سنبھلنے کا اشارہ کیا تھا اور فوراً ہی سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کے جگ سے چند چھینٹے اس کے منہ پر مارے تھے، جس کے باعث وہ فوراً ہڑبڑا کر جاگ گئی تھی اور مزید خوف سے لرزنے لگی تھی۔ مگر اچانک اس کو بازو سے تھام کر ملک ابرار نے جھنجھوڑ دیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہوش کرو لڑکی، کیا ہو گیا تمہیں؟ بھلا تمہیں کوئی کچھ بول رہا ہے؟ اس کی ڈھارس سن کر اس کا وجود یکدم ساخت ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو جو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے یکدم سوکھ گئے تھے اور وہ خوف سے بھری نگاہوں سے ملک ابرار کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کچھ خاموش ہو گئی تو اس نے شائستہ بیگم کو اشارہ کیا تھا تاکہ وہ مزید تمام حالات اسے آگاہ کرے، اس کو بتائیں کہ ہم رشتے میں اس کے کیا لگتے ہیں اور وہ ہماری کون ہے۔ شائستہ بیگم اس کے قریب بیٹھ گئی تھی اور اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، لاڈو تم کیوں اتنا ہلکان ہو رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے ہم تمہاری نانی لگتے ہیں، تمہاری اماں ہماری اکلوتی بیٹی تھی، تمہیں پتہ یہ ہمارا کزن ہے، اس طرح گھبراؤ مت، میں تمہیں سب ثبوت دکھاتی ہوں۔ جبکہ وہ سیمی بن کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اف نہیں کیا تھا۔ مائرہ کو بالکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنے ننیال کے بارے میں نہیں سنا تھا، مگر اکثر اوقات اس کی اماں اس کی نانی کا ذکر کرتی تھی اور بتاتی تھی وہ بہت رحم دل خاتون ہے، مگر ان کے بابا بہت سخت دل انسان ہے، جس کے باعث وہ کبھی اپنی ماں باپ سے ملاقات نہیں کر پائی تھی۔ شائستہ بیگم نے فوراً اس کی ماں کی تصاویر اس کو دکھانا شروع کر دی تھی اور پھر ان کے برت مار کے بارے میں بھی بتایا تھا، جبکہ وہ اللہ کی قدرت پر حیران تھی۔ یہ کیسا معجزہ تھا؟ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار ملک ابرار کو خوف بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یہ انسان ایک آنکھ پسند نہیں آیا تھا جو بے وجہ اس پر چیخ چلا رہا تھا۔ وہ شائستہ بیگم کے اندر ہی گھستی چلی جا رہی تھی جب اچانک شائستہ بیگم نے اس کا چہرہ تھاما تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا ہو گیا میری لاڈو؟ تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ وجہ بتاؤ۔ اگر تمہیں یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں کچھ اور کرتی ہوں تمہارے لیے، کسی اور جگہ کا بندوبست کر دیتی ہوں۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا لہجہ کپکپاہٹ کا شکار تھا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جبکہ ملک ابرار کے چہرے پہ بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی اور وہ سر نفی میں ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کو یہ لڑکی دل سے پسند آئی تھی، اس کی پھپھو نے اس کے لیے بالکل بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس کے باہر جاتے اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی، جبکہ شائستہ بیگم اسے تڑپ کر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگی تھی اور وہ اسی بات پر گڑبڑا گئی تھی۔ اور پھر جب اس نے اپنی ماں کی موت کی خبر سنائی تھی تو وہ اپنا دل تھام گئی تھی اور تڑپ کر بولی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ابھی زندہ ہوں اور وہ مر گئی، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ نہیں مر سکتی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی بہت بری طرح ڈر چکی تھی۔ اس کو نظر آ رہا تھا اگر شائستہ بیگم کو نہیں سنبھالا گیا تو ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ کافی عمر دراز تھی، اس لیے وہ فوراً بستر سے اٹھ گئی تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی، نانی جان اس طرح مت روئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میں کسی کو بلاتی ہوں۔ یہ بولتی وہ باہر کی طرف آئی تھی اور اس محل نما گھر کو دیکھ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ اس کے گاؤں میں تو ایک چھوٹا سا گھر تھا، تاؤ کا گھر بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر یہ گھر تو کچھ زیادہ ہی وسیع تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے عقب سے ملک ابرار کی آواز آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر بری طرح ڈر چکی تھی، لیکن پھر بھی اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے بے ساختہ بولی تھی، نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ بہت بری طرح رو رہی ہے، آپ انہیں دیکھیں۔ اس کے لہجے میں فکر کا عنصر تھا، وہ حد سے زیادہ گھبرا چکی تھی، جبکہ ابرار بے ساختہ کمرے کے اندر بھاگا تھا اور اس کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ اپنا دل تھام کر بستر پر ہی ڈہ گئی تھی۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ فوراً دادی کو ہلاتے ہوئے بولا تھا، ابی جان ہوش کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اللہ کی پناہ، یہ کہتے اس نے بے جان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور فوراً ہی باہر کی طرف بھاگا تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کو روکنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ لوگ فوراً ہی انہیں لے کر ہسپتال کی طرف بھاگے تھے، جبکہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولا تھا، آخر دادی کو ہوا کیا ہے؟ وہ اس طرح کیوں بے ہوش ہو گئی؟ تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی،
نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے امی کو پوچھا تھا اور میں نے محض اتنا ہی بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے بے ساختہ گاڑی کو بریک لگائی تھی اور تڑپ کر ماہرہ کو دیکھا تھا۔ اس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، مگر جیسے اسے دادی کا خیال آیا تو اس نے فوراً ہی گاڑی کو ریس دے دی تھی اور جلد سے جلد ہسپتال پہنچ کر دادی کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروایا گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں بے چینی سے چل رہا تھا۔ ایک ایسی اس پر مصیبت آئی تھی، اس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بارش ہونے کے باعث اسٹاف میں بھی بہت کمی تھی، لیکن جیسے ہی ملک ابرار کے آنے کی اطلاع ہوئی تھی تو فوراً ہی ڈاکٹرز پہنچ گئے تھے اور دادی کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ جبکہ کوریڈور میں بیٹھی وہ گلٹ کا شکار تھی، اس کی وجہ سے وہ نیک خاتون یہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے یکدم نماز والے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ ملک ابرار کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے چند ہی پل میں چکرا کے رکھ دیا تھا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے گیا تھا اور اس کو پریئر روم میں جاتا دیکھ اس نے گہری سانس لی تھی اور وہ کوریڈور میں آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے اطلاع دی تھی کہ شائستہ بیگم بہتر حالت میں ہے۔ یکدم چونکا دینے والی خبر سن کر اس پر غنود کی طاری ہو گئی تھی۔ یہ خبر سن کر اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ وہ سہم گیا تھا کہیں دادی کا ہارٹ فیل نہ ہو گیا ہو، مگر اپنی سوچ کو 100 بار لعنت بھیج کر وہ پریئر روم کی طرف آیا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائے سسک رہے تھے، جبکہ وہ دروازے پر کھڑا اس لڑکی کو باغور دیکھ رہا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی تھی، ابھی ان لوگوں کو ملے کچھ ہی لمحات گزرے تھے اور وہ لڑکی اس کی بی جان کی خاطر آنسو بہا رہی تھی، مگر اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس کی بی جان نہیں تھی، وہ تو اس کی نانی بھی تھی۔ خون کی کشش انسان کی آنکھ سے آنسو نکال ہی دیتے ہیں۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا پریئر روم میں داخل ہوا تھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ پریئر روم میں کسی اور کی موجودگی محسوس کر کے اس نے آنکھ کھولی تھی اور اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا سفید چہرہ رونے کے باعث لال سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا، بی جان ٹھیک ہے، انہیں ہارٹ فیل یا کچھ چھوڑ نہیں ہوا ہے، انہیں ہوش بھی آ گیا ہے اور وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ اس طرح رونا دھونا مت کرو، بی جان کو پسند نہیں ہے، اور خاص کر کے مجھے بھی ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں جو بلا وجہ آنسو بہاتی رہتی ہیں۔ جبکہ مائرہ نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور ناک کے نتنے پلا کر بولی تھی، میں بے وجہ نہیں رو رہی، وہ میری نانی ہے، میرا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، ان کی تکلیف پر آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ جیسی پتھر نہیں ہوں میں۔ یہ بول کر وہ تنک کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ دل کھول کر مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اسے مسلسل مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ حالانکہ ملک ابرار مسکراتے ہوئے بھی 10 بار سوچتا تھا۔ لوگ اکثر کہتے تھے ملک ابرار کے مسکرانے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ وہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم نے اس کو مسکرا کر دیکھا تھا، جبکہ وہ بھاگ کر ان کے قریب چلی گئی تھی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، لاڈو اتنا رویا نہیں کرتے، جو لوگ روتے ہیں نا آگے چل کر کمزور ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی میری نوازی کمزور ہو، آخر کو تمہیں اس جلاد کو بھی جھیلنا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ابرار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ابرار نے خفگی سے انہیں دیکھا تھا اور ماہرہ کے چہرے پر الجھن آئی تھی۔ اسے ان کے بعد بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب ہی کھڑی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کو چھٹی مل گئی تھی اور وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم بہت زیادہ افسردہ تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کی بیٹی اس دنیا میں حیات نہیں ہے۔ بے شک ایک ماں کے لیے یہ لمحہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہو جائے اس کے جسم کا حصہ اس دنیا میں اب حیات نہیں ہے۔ یہی حال شائستہ بیگم کا تھا، مگر وہ اپنے ارادے مضبوط کر چکی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اپنی بیٹی کی سنتان کو بالکل بھی روننے کے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ ماہرہ کو ان کے گھر آئے تقریباً 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران شائستہ بیگم کے ساتھ ان کی وابستگی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے اوپر بیتی تمام داستان ان کو سنائی تھی، اور جب یہ باتیں ابرار ملک کو معلوم ہوئی تو وہ غصے سے پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جن لوگوں نے ان کی ڈول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ اس کا قیمہ بنا دے، لیکن شائستہ بیگم نے منع کر دیا تھا کہ بیکار میں لوگوں سے رابطہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر ان لوگوں نے کورٹ کا استعمال کر لیا تو بے وجہ ان کی نوازی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ جبکہ ابرار ملک اپنی نانی کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور اس کی دادی اس کو ان لوگوں سے ڈرا رہی تھی، مگر اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی قیمت پر بھی
نہ مراد صاحب کو چھوڑے گا اور نہ ہی ان کے بیٹے کو چھوڑے گا۔ ہاں، اس نے مجیب کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ اس کی ہونے والی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا اور اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ یہ بات اس کے دل میں چبھی بھی تھی اور اس نے کئی بار دادی کے ذریعے اس کے دل کی بات اگلوانے کی کوشش بھی کی تھی، کہیں وہ مجیب کو پسند تو نہیں کرتی، مگر اس نے ہر بار انکار کیا تھا اور محض یہی بولی تھی کہ وہ محض اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے، اس کے علاوہ اس کے دل میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ باتیں سن کر ملک ابرار کو ڈھیروں ڈھیر سکون ملا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا کیونکہ بھی جان کا پیغام اس تک پہنچایا گیا تھا کہ وہ اس کو یاد کر رہی ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی چڑھ کر بولا تھا، آپ کی دم چلی نظر نہیں آ رہی، ورنہ تو آپ کا کمرہ چھوڑتی نہیں ہے، حالانکہ اسے اتنا اچھا کمرہ بنوا کر دیا ہے میں نے۔ یہ جان آسودگی سے مسکرا دی تھی اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگی تھی۔ یہ بات حقیقت ہی جب سے مائرہ اس کے پاس آئی تھی، وہ اپنے جگر کے گوشے کو پیار کرنا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی، جبکہ ملک ابرار کو ڈھیروں ڈھیر سکون ملا تھا۔ وہ اپنی دادی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا، ہمیں ایسا کیوں گمان ہو رہا کہ آپ ہم سے کوئی مطالبہ کرنا چاہتی ہیں؟ دادی جان، مسکے نہ لگائیں، جو بات ہے نا وہ بتائیں۔ وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی اور اس کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے بولی تھی، تمہیں مسکے لگانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرے پوتے ہو، میں تمہیں حکم دوں گی۔ وہ حق جتاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، جبکہ وہ یک دم سنجیدہ ہوا تھا اور بھی جان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ جانتی ہیں نا مجھے پہلے کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اب کوئی اعتراض ہے۔ میرے لیے میری پھپھو بہت اہمیت رکھتی ہیں، میرے لیے میری پھپھو بہت اہمیت رکھتی تھی۔ آج بھی میرے دل میں ایک خلش ہے کہ میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں تھا، مگر میں ان کی بیٹی کا ساتھ کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کے نام سے میں نے محبت کی ہے، میں منع کیسے کر سکتا ہوں؟ جب سے میں بڑا ہوتا آیا ہوں میں نے صرف اور صرف اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ میری دلہن محض پھپھو کی بیٹی ماہرہ بنے گی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں منع کر دوں گا؟ جبکہ دروازے پر کھڑی ماہرہ زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، جس کو پیچھے سے وہ بے جان کے سامنے خڑوس، جلاد اور نہ جانے کیا کیا القابات دیتی تھی، وہ اتنا خوبصورت دل رکھتا تھا۔ محض اپنی پھپھو کی بات نہ ڈالتے ہوئے اس نے ماہرہ کے نام سے محبت کی تھی، جس کے لیے بہت شرف کی بات تھی۔ جبکہ دادی نے اگلے روز ہی ماہرہ سے اس بارے میں سوال کیا تھا، اس نے محض یہ بول کر سر جھکا دیا تھا کہ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ان دونوں کی رضامندی ملتے بی جان نے فوراً نکاح کا انتظام کیا تھا اور مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان ان دونوں کی نکاح بہت دھوم دھام سے کروایا گیا تھا۔ نکاح کی تصاویر مراد صاحب کے پاس بھی بھیجی گئی تھی۔ وہ تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے کہ ان کی پوتی کس طرح ملک ابرار سے شادی کر سکتی ہے۔ وہ ایک جانا پہچانا نام تھا، ہر ایک لڑکی اس کا خواب دیکھتی تھی اور ان کی اس پوتی کو وہ مل گیا تھا جس سے وہ محض نفرت کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کئی بار اس نکاح کے بارے میں انہوں نے رابطہ بڑھانے کی کوشش کی تھی تاکہ آسانی ہو سکے، مگر ملک ابرار نے ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کئی بار ماہرہ کے دل میں یہ خواہش آئی تھی کہ وہ مجیب سے ملے، مگر وہ چند باتوں میں اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ ملک ابرار ایک شدت پسند انسان ہے، وہ کسی بھی صورت اس کو بانٹ نہیں سکتا، اس لیے اس نے کبھی اس کے سامنے یہ خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگی تھی، جس طرح اس کے دادی کے سامنے اس کے لیے محبت بھرے الفاظ بولے تھے، وہ ان باتوں پر خرا اترا تھا اور اس نے ان باتوں کو سچ کر دیا تھا۔ بے شک ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ سکون دہ زندگی ضرور دیتا ہے۔